नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अहज़ाब बामानी बामुहावरत तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा आयत नंबर 38। माकाना नहीं है अलन नबी नबी पर मिन हरजन कोई हरज फ़ीमा इस बात में कि हो फ़रज़ल्लाह हो अल्लाह ने फ़र्ज़ यानी मुकर्रर कर दी लहू उसके लिए सुन्नतल्लाह मानिंद दस्तूर इलाही के फ़िल्लज़ीना उन लोगों यानी नबियों में जो खलो गुज़र गए मिन कबलो इससे पहले। वकाना और है अमरुल्लाह अल्लाह का हुक्म कदरम मकदूरा अंदाज़ा मुकर्रर किया हुआ। आयत नंबर 39। अल्लज़ीना वो लोग यानी अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातो वस्सलाम युबल्लिगूना जो पहुँचाते हैं रिसालतिल्लाह अल्लाह के पैगामात व यख्शौनहु और वो डरते हैं उससे वला यख्शौना और नहीं वो डरते आखदन किसी से भी इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। वाकफ़ा और काफ़ी है बिल्लाह अल्लाह हसीबा खूब हिसाब लेने वाला। आयत नंबर 40। माकाना नहीं है मुहम्मदुन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा बाप आखदिम किसी के मिर रिजालिकुम तुम्हारे मर्दों में से वलाकिन और लेकिन रसूल अल्लाह के रसूल हैं व ख़ातमुन नबिय्यीना और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं वकाना और है अल्लाह ताला बिकुल्लि शैइन हर चीज़ को अलीमा खूब जानने वाला। अब बामुहावरा तर्जुमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 38। मा काना अलन नबी मिन हरजिन फ़ीमा फ़रज़ल्लाहु लहू और अल्लाह का हुक्म तो पूरा होकर ही रहता है, यानी पहले से ही तकदीर इलाही में था जो बाहर सूरत होकर रहना था और अल्लाह का हुक्म तो पूरा होकर ही रहता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस बात में कोई हरज नहीं था कि आपने अपने लय पालक बेटा जो है उसकी मुतलका बीवी से निकाह किया, यानी ये इसी वाक़े निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ इशारा है, क्योंकि ये निकाह आपके लिए हलाल था, इसलिए इसमें कोई गुनाह और तंगी वाली बात नहीं थी। अल्लाह का हुक्म तो पूरा होकर ही रहता है और नबी के लिए इस बात में कोई हरज नहीं। सुन्नतल्लाह फ़िल्लज़ीना खलो मिन क़ब्लु व कान अमरुल्लाह क़दरम मक़दूरा जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर की उन लोगों यानी अम्बिया में से भी जो पहले गुज़र चुके हैं, यानी जो गुज़श्ता अम्बिया भी ऐसे कामों में करने में कोई हरज महसूस नहीं करते थे जो अल्लाह की तरफ से उन पर फ़र्ज़ करार दिए जाते थे, चाहे कौमी और अवामी रस्म रवाज उनके ख़िलाफ़ ही क्यों ना होते। वकान अमरुल्लाह क़दरम मक़दूरा और अल्लाह का यही तरीक़ा रहा है और अल्लाह का हुक्म एक तयशुदा फ़ैसला होता है, यानी ख़ास हिकमत और मसरत पर मबनी होते हैं अल्लाह के फ़ैसले। दुनियावी हुक्मरानों की तरह वक्ती और फ़ौरी ज़रूरत पर मुश्तमिल नहीं होते, इसी तरह उनका वक्त भी मुकर्रर होता है जिसके मुताबिक वक़ूअ पज़ीर होते हैं। आयत नंबर 39। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालतिल्लाहि व यख्शौनहु वला यख्शौना आखदन इल्लल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। वो अम्बिया जो अल्लाह के पैगाम पहुँचाते थे और उससे डरते थे और वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, इसलिए कि किसी का डर उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचाने में माने बनता था न बनता था, न तान और मलामत की उनको कोई परवाह होती थी। अम्बिया जो अल्लाह के पैगाम पहुँचाते थे वो अल्लाह से डरते थे और वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा
اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ یعنی ہر جگہ اللہ رب العزت اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے موجود ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے، واقفہ کافی ہے۔ اور اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت میں ان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں وہ ان کی چارہ سازی فرماتا ہے اور دشمنوں کے مذموم ارادوں اور سازشوں اور فطروں سے ان کو بچاتا ہے۔ آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اس لیے وہ حضرت زید بن حارثہ کے باپ بھی نہیں ہیں جس پر ان کو موردتان بنایا جا سکے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، بلکہ ایک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیا، وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے۔ امت میں کسی مرد کے بھی اور کسی عورت کے باپ نہیں ہے، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حارثہ کے بیٹے تھے۔ آپ نے تو ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور جاہلی دستور کے مطابق ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ حقیقتاً وہ آپ کے صلبی بیٹے نہیں تھے، اس لیے ادعوہم لآبائہم کے نزول کے بعد ان کو زید بن حارثہ ہی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے 3 بیٹے حضرت قاسم، حضرت طاہر اور حضرت طیب ہوئے، اور ایک بیٹا ابراہیم بیٹا ماریا قبطیہ کے وطن سے تھے، لیکن یہ سب کے سب بچپن ہی میں ہی فوت ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی عمر رجولیت کو نہیں پہنچا۔ اس کے علاوہ آپ کی صلبی اولاد میں سے بھی کوئی مرد نہیں بنا جس کے آپ باپ بنتے یا باپ ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین خاتمہ مہر کو کہتے ہیں، اور مہر آخری عمل ہی کو کہتے ہیں، یعنی آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں، کذاب اور دجال ہوگا۔ حدیثوں میں اس مضمون کو پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے، تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں نزول ہوگا، نہیں آئیں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اس لیے ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ قادیان کے پیروکار اس آیت سے جو ختم نبوت کے مفہوم میں واضح ہے، اجرائے نبوت کا مفہوم کشید کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈاک خانے سے مور لگ کر خطوط جاری ہوتے ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مور سے نبوت عطا ہوتی ہے۔ آپ کی مور کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اول تو یہ معنی عربی زبان اور لغت کے ویسے ہی خلاف ہے۔ عربی لغت میں ختم یا خاتم کا لفظ آخری عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خاتم الشیء کا مطلب چیز پر مہر لگانا نہیں، بلکہ شے کا بالکل خاتمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا کیا مطلب، وہ آخر کس طرح لگے گی اور جس شخص پر لگے گی اس کا پتہ کس طرح چلے گا۔ جب تک ان 2 باتوں کی وضاحت نہیں ہوتی یہ مفہوم بالکل بے معنی ہے۔ اس طرح ہر شخص نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور کر سکے گا، اور اس کے دعوے کو جانچنے پرکھنے کے لیے کوئی معیار اور کسوٹی نہیں ہوگی۔ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین ختم نبوت کے لیے نص نہیں ہے۔
یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بڑے محدث کو خاتم المحدثین، بڑے شاعر کو خاتم الشعراء وغیرہ کہا جاتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی محدثین اور شعراء پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ مثال دیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک قول اللہ کا ہے جو عالم ما کان و ما یکون ہے۔ اس نے پیغمبر اسلام جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے، اور ایک انسان کا قول ہے جن کو مستقبل کا کوئی علم نہیں، اور وہ اپنے بالکل ناقص اور نہایت محدود علم کے مطابق ایک بڑے محدث یا ایک بڑے شاعر کے بارے اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس جیسا محدث یا شاعر آئندہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہی ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ انسانوں کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر مشیت الہی کے بارے میں رائے زنی کہ وہ تو قطعاً مجاز ہی نہیں۔ اس لیے انسانوں کے کلام کو محض خوش گمانی یا خوش فہمی یا زیادہ سے زیادہ عقیدت اور محبت یا غلو عقیدت یا مجاز ہی قرار دیا جائے گا۔ اس کو اللہ رب العزت کے فرمان سے کس طرح بھی مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کو اللہ رب العزت کے فرمان سے کسی طرح بھی مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کے اوپر ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔